एपिसोड 28। कोठी नादिर अली की थी। मुर्शिद हाउस से निकलने के बाद वो यहीं मुकीम था। मुर्शिद से उसके इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे और आखिरी बार मेरी मुर्शिद से बात हुई थी तो उसने ढके चुपे अल्फाज में मुझे नादिर का पत्ता साफ करने की पेशकश की थी, जिसके बाद उसके और मेरे मामला सेट हो सकते थे। लेकिन मैंने उसकी पेशकश ठुकरा दी थी। वो मेरी आड़ में नादिर का सफाई करना चाहता था। अभी मेरी वसीम और सफीर से बात हुई थी। अगर ये धमाका उनके प्रोग्राम या इल्म में होता तो वो मुझे जरूर बता देते, बेशक इशारों के नाम में ही सही। टीवी रिपोर्टर बता रहा था कि धमाका उस कोठी के एक हिस्से में हुआ था और वो मलबे का ढेर बन गई थी। कम से कम 4 अफराद मारे गए थे और 2 जख्मी थे, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ था कि हलाक और जख्मी होने वाले कौन थे। कैमरा लाइव दिखा रहा था और कोठी से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा आला अफसर नहीं था जो सूरत हाल की वजाहत कर सकता। मैं साकित बैठा हुआ खबरें देख रहा था और अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये मेरे साथियों का काम नहीं था। इम्कान यही था कि मुर्शिद ने अस खुद नादिर को मारने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहा या नाकाम, अभी इसका पता नहीं था। बहरहाल मुर्शिद का दूसरा कदम यह होगा कि वो इसका इल्जाम मुझ पर और मेरे साथियों पर आयद कर देगा। पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराएगा और अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा। यह ख्याल आते ही मैं बेचैन हो गया। मैंने फोन उठाकर एक बार फिर ऑपरेटर से वसीम का नंबर मिलाने को कहा। उसने कॉल रिसीव की। वसीम, मैं बात कर रहा हूं, तुम टीवी देख रहे हो? जी बिल्कुल। तब फौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। अब्दुल्ला से कहो सबको अलर्ट कर दे। ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, बल्कि मैंने हवेली फोन करके आपके वालिद साहब से भी बात कर ली है। अपने साथियों की मुस्तैदी पर मैंने सुकून का सांस लिया। खवातीन कहाँ हैं? जहां होती हैं, वसीम ने जवाब दिया। उसकी मुराद अब्दुल्ला की कोठी से थी। उस फोन पर ज्यादा खुलकर बात नहीं की जा सकती थी। मेरा मकसद वसीम और दूसरों को खबरदार करना था। मुख्तसर बात करके मैंने फोन रख दिया। बज़ाहिर मामलात उलझ रहे थे। मेरे सारे दुश्मन हरकत में आ गए थे। एक तरफ भारतीय और डेविड शाह ग्रुप, जिसमें फतेह खान और कर्नल शामिल थे। दूसरी तरफ मुर्शिद एंड पार्टी थी। ये सब अपने अपने तौर पर मुझे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा मामला उस ब्रीफकेस का था जिसके लिए फतेह खान और शहला कोशिश कर रहे थे और यकीनन उन्होंने उसका किसी से सौदा कर लिया था। आर्मी रेस्ट हाउस के उस महफूज और पुरसुकून कमरे में भी मुझे सुकून नहीं मिला। एक के बाद एक उलझने सामने आ रही थी। बहरहाल मुश्किलात मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और ये अच्छी बात थी कि उनसे निमटने के लिए मुझे गौर फिक्र करने का मौका मिल रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं और मेरे साथी अब तक गलत सिमत में जद्दोजहद कर रहे थे। हम बजाय मुर्शिद और फतेह खान की तरफ तवज्जो देने के नादिर और शैला पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए थे, जबकि हमारे मसाइल की असल जड़ मुर्शिद और फतेह खान है। नादिर और शैला मसाइल की शाखें हैं। जड़ कट जाती तो ये खुद बखुद बेकार हो जाते। डेविड शाह के भी इस सरजमीन पर यही 2 आलाकार थे। ये ना रहते तो वो हमारे खिलाफ इतना खतरनाक नहीं रहता। उस रात में सोने के लिए लेटा तो फैसला कर चुका था कि अब हमारा निशाना यही 2 लोग होंगे। मैंने ऑपरेटर को हिदायत की कि मुझे सुबह 6 बजे उठा दिया जाए। अगर हम 7 बजे रवाना होते तो 7-8 घंटे के सफर के बाद इस्लामाबाद पहुंच जाते। मैं सुबह 7 बजे तक नाश्ता करके बाहर आया तो साकिब हसन जीप के पास मुस्तैद था। उसने ना सिर्फ नाश्ता कर लिया था बल्कि रास्ते के लिए खाना भी पैक करवा लिया था। थर्मोस में ताजा चाय मौजूद थी। मैंने मेजर आदम का दिया हुआ तोहफा ज़ेबतन कर रखा था। अपने पुराने हो जाने वाले कपड़े में होटल में छोड़ आया था। सिर्फ जैकेट और जूते लिए थे। मेरे बैठते ही हम रवाना हो गए। सवात शहर में आखिरी बर्फबारी के निशानात साफ हो गए थे, लेकिन उससे बाहर अभी बर्फ मौजूद थी। जो मकामात 6000 फुट से नीचे थे वहां बर्फ पिघलने का अमल तेज हो गया था। उससे ज्यादा बुलंदी पर अभी बर्फ जमी हुई थी, मगर बाहर की आमद के आसार नजर आने लगे थे। दोपहर में हमने एक जगह रुककर लंच किया। चाय गर्म थी और तवानाई बख्श थी, जिसने हमें मजीद कई घंटे सफर के काबिल बना दिया था। अभी मजीद 3 से 4 घंटे का सफर बाकी था। मैंने इस दौरान में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बेशक मेजर आदम ने मेरी मदद की थी और मेरी इतनी जल्दी गुलू खलासी उसकी वजह से हुई थी। फिर उसने तोहफा देकर साबित किया था कि वो मुझसे अपनायत रखता है, लेकिन उसके आदमी को अपने किसी ठिकाने पर ले जाना मुनासिब नहीं था। मुझे अब्दुल्ला की कोठी तक नहीं जाना था और मैं ड्राइवर को फार्म हाउस नहीं ले जाना चाहता था। शाम 5 बजे हम 12 के पास थे तो मैंने साकिब से कहा, मुझे यहीं उतार दो, मैं टैक्सी ले लूंगा। उसने किसी कदर ताज्जुब से कहा, यहाँ क्यों जनाब, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां आपने जाना है। नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम भी है, बस यहाँ रोक लो। मैंने किसी कदर तहकुमाना लहजे में कहा तो वो मजबूर हो गया। उसने जीप वहीं रोक ली। यहाँ अभी आबादी शुरू थी। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे आर्मी जीप से उतरता देखें और मैं खामखा तवज्जो का मरकज बनूं। मेरे लिए गुमनाम रहना बेहतर था। नीचे उतरकर मैंने साकिब हसन से हाथ मिलाया। मैं मेजर के साथ साथ तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूं। मुमकिन है जिंदगी के किसी मोड़ पर हम दोबारा मिले। इंशाल्लाह सर, उसने कहा और जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। उसने मुझे बताया था कि वो रात मरी में रुकेगा और कल सुबह वापस चला जाएगा। अभी इतना वक्त था कि वो मरी तक पहुंच सकता था। उसके रवाना होते ही मैं भी मेन रोड पर आगे चल पड़ा। टैक्सियां कुछ आगे खड़ी थी। यहाँ सर्दी बहुत कम थी। अगर मैं जैकेट के बगैर होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ बेशतर लोग अब स्वेटर और जैकेट के बगैर घूम रहे थे। कुछ ने हाफ स्वेटर और हाफ जैकेट पहन रखी थी। मैंने एक बड़ी येलो कैब का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसमें मौजूद ड्राइवर ने मुड़कर देखा और बरहमी से बोली कि टैक्सी नहीं है, फौरन उतरो। वो खातून बल्कि लड़की खासी खूबसूरत और फैशनेबल किस्म की थी, मगर मुझे दफा हो जाने का मशवरा देते हुए उसकी आवाज में सुरीलापन मफकूद था और वो बाकायदा गुर्राई थी। मैं बौखला गया। मैंने गौर ही नहीं किया था कि ड्राइवर की जगह एक लड़की बैठी है। मैंने माजरत की, सॉरी, मैंने देखा नहीं था। सॉरी के बच्चे, तुम उतरते हो या? लड़की का लहजा मजीद खराब हो गया। वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसके हाथ में पिस्तौल था। मैंने बेसाख्ता दोनों हाथ ऊपर कर लिए। यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं बिल्कुल ही हैंड्स अप हो जाता, मगर हाथ इतने ऊपर उठा लिए कि खातून को नजर आ जाए। यहाँ किसी कदर अंधेरा था। मैं हैरान रह गया। ठीक है कि मैं गलती से टैक्सी समझकर बैठ गया था, लेकिन इसमें इतना बर अफरोख्ता होने की क्या जरूरत थी कि खातून ने पिस्तौल ही निकाल लिया। ओके, मैं उतर रहा हूँ, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं उतरता, अचानक ही दोनों तरफ के दरवाजे खुले और दो मर्द अंदर घुस आए। जितनी उनकी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्को थी, इतनी ही मेरी मौजूदगी उनके लिए गैर मुतवक्को थी। उनमें से एक मुश्तैल होकर बोला, ये कौन है? मेरे बाएं तरफ वाला बोला, ये किसे बिठा लिया तुमने? मुझे क्या पता, टैक्सी समझकर अंदर घुस आया। और तुमने बिठा लिया? मेरे राइट वाले आदमी ने तंज किया। वो दोनों जवान और सूरत से ही जराइम पेशा नजर आ रहे थे। नया यार बना लिया, इतनी जल्दी? बको मत, ये भी 1 मिनट पहले आया है। और तुम लोग कहाँ मर गए थे? ठीक है, अभी तो यहां से निकलो, लेफ्ट वाला बोला। तब मैंने देखा कि वो दोनों मुसल्ला थे और बाएं वाले के पास एक चर्मी बैग भी था। मैंने कहा, 1 मिनट, मुझे यहां उतार दो और फिर जहां मर्जी जाओ। मैं राइट वाले से मुखातिब था, इसलिए देख ना सका कि लेफ्ट वाले ने अचानक मेरे सर पे कुछ मारा। मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। फिर शोर और हंगामे ने मुझे झंझोड़ा। टैक्सी रुकी हुई थी, लेकिन वहां नहीं थी जहां मैं उसमें बैठा था, बल्कि ये सड़क पर ट्रैफिक में फंस गई थी। कट से चंद गाड़ियां बड़े गलत अंदाज में मुड़ी थी और उन्होंने सारा ट्रैफिक जाम करके रख दिया था। मेरे लेफ्ट साइड बैठे दोनों बदमाश चिल्ला रहे थे और उनका साथ लड़की दे रही थी। हॉर्न्स के शोर ने अलग दिमाग खराब कर रखा था। लेफ्टी बार बार चिल्लाकर कह रहा था, निकलो यहां से, क्या तुम्हारी डैश से गाड़ी निकाल कर ले जाऊं? लड़की ने मर्दाना वार जवाब दिया। उसकी असल बात नाकाबिले बयान थी। मैं बेसुध था और फिलहाल मैंने बेसुध रहने का फैसला किया। वो लोग सख्त मुश्तैल और जज्बाती हो रहे थे। अगर मैं कोई हरकत करता तो वो मुझे गोली भी मार सकते थे। इतने पास से निशाना खता हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मुसीबत को भी साथ ही बैठाना था, इसे गोली मारकर नीचे फेंक दो। लेफ्टी ज्यादा बनना आया था, ताकि जिनको पता ना उनको भी पता चल जाए। गाड़ियां हट रही हैं, अपना मुंह बंद रखो और पीछे देखो, कहीं ज्वेलर्स के गार्ड न दौड़े चले आ रहे हो। लड़की खुद पर काबू पाकर बोली, लेकिन इसका क्या करें? इसे अपना बाप बना लेना, यतीम तो तुम हो और माँ भी है तुम्हारी। लड़की ने मशवरा दिया। इतनी देर में उन दोनों को भी एहसास हो गया था कि वो जिस मुश्किल में फंसे हैं, इससे सिर्फ सब्र से ही निकल सकते हैं। जब गाड़ियां हट जाती तो उनको खुद ब खुद जगह मिल जाती। उस वक्त तक इंतजार करना था। असल खतरा उस ज्वेलर्स के गार्ड से था जिसे वो लूट कर आए थे। कम से कम उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। इतनी देर में मेरे हवास लौट आए थे और अब मैं पूरी तरह होश में था। वो दोनों मुड़कर देखने लगे। लड़की अपनी बातों से उनकी बॉस नहीं तो बराबर की जरूर लग रही थी, क्योंकि वो दोनों उसकी गालियां खाकर भी मजा नहीं हुए थे। यकीनन उन्होंने टैक्सी किसी से छीनी थी और अब उस पर डकैती करने के बाद फरार हो रहे थे। इससे उनकी चालाकी का अंदाजा होता था। किसी मखसूस गाड़ी के मुकाबले में टैक्सियों की तादाद सड़क पर सबसे ज्यादा होती है। बिलखुसूस इस्लामाबाद में रिक्शा और किसी हद तक ब्लैक कैब पर पाबंदी की वजह से येलो कैब की भरमार थी और सड़क पर तकरीबन हर तीसरी गाड़ी येलो कैब ही होती है। अगर पुलिस को बर वक्त इत्तला मिल जाती और वो रिवायती हरामखोरी तर्क करके फौरन मुबैना टैक्सी की तलाश शुरू कर देती, तब भी इस टैक्सी को तलाश करना आसान नहीं था। लेकिन चालाकी के साथ उन्होंने किसी कदर हिमाकत का सबूत भी दिया था। ड्राइविंग सीट पर लड़की की मौजूदगी यकीनन पुलिस को मुतवज्जो करती, मगर इस वजह से पुलिस उन्हें नजरअंदाज भी कर सकती थी, क्योंकि अब खवातीन भी टैक्सी चलाने लगी हैं। बिलाखिर ट्रैफिक जैम खत्म हुआ और टैक्सी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई। लड़की बोली, ये बेहोश है, इसे सीधा बिठाओ, बाहर कोई देख लेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। पड़ा रहने दो, अंधेरे में किसको नजर आएगा। लेफ्टी लापरवाही से बोला, दुकान में गड़बड़ तो नहीं हुई थी? नहीं, सबने फौरन हाथ उठा लिए थे और सबसे पहले गार्ड ने अपनी गन रख दी थी। दूसरा अंदर था, हमने उसे वहीं काबू कर लिया और फिर सबको बंद कर दिया। आखिर में सेल्समैन को भी बंद कराए थे। तिजोरी छोड़ दी थी, असल माल तो उसी में था। छोड़ सकते थे क्या? उसे खुलवाने में ज्यादा देर लगी। कम वक्त मालिक के हाथ कांप रहे थे, बार बार गलत नंबर मिला देता था। मेरा ख्याल है कोई 2 किलो सोना तो होगा। बस 2 किलो? उल्लू के पट्टे, आजकल इतना खोट मिलाने लगे हैं कि 1 किलो भी निकला तो गनीमत समझता। लड़की बदमस्की से बोली। मैं समझ रहा था कि वो मुझे बेहोश जानकर सुकून से बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन में भी आ गया था कि मैं होश में आ सकता हूँ। उनमें से किसी ने माचिस से सिगरेट सुलगाई
اور تیلی اچانک میری گردن پر لگا دی۔ رد عمل میں میرا ہاتھ بے ساختہ گردن کی طرف گیا۔ لیفٹی نے گالی دے کر اس بار سخت وار کیا اور میں سچ مچ بے ہوش ہو گیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے تھے، تبھی کامیاب ڈکیتی کے بعد کامیابی سے فرار ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی ہوشیاری کا درست اندازہ نہیں لگایا تھا اور مجھے دوسری بار اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں سخت اور سرد فرش پر کروٹ کے بل پڑا تھا۔ جیکٹ نے مجھے ٹھٹرنے سے بچا لیا تھا، ورنہ یہاں سردی بہت تھی اور رات بھی ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر جائزہ دیا۔ یہ لکڑی کی دیواروں والا کمرہ تھا۔ اس کے ایک کونے میں پتھر سے بنا آتش دان تھا اور اس کے اوپر ٹین سے بنی چمنی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ آتش دان بجھا ہوا تھا اور اس میں راکھ پڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا اسے عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ خالی کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ جگہ آباد نہیں تھی۔ فرش پر مٹی تھی اور مٹی پر میں پڑا ہوا تھا۔ فرنیچر کے نام پر کمرے میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی تھی جس کے 2 پائے غائب تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ڈاکو مجھے یہاں لے آئے تھے اور شاید چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، لیکن نہیں، وہ دوسرے روم میں موجود تھے۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا اور یہاں ایک پیلا بلب روشن تھا۔ البتہ دوسرے کمرے میں زیادہ روشنی تھی اور گفتگو کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دبے قدموں دروازے تک آیا۔ لڑکی کی آواز آئی، ذرا مضبوطی سے پکڑو، پیالی چھلک نہ جائے۔ نہیں چھلکے گی، تم بھی شعلہ زیادہ مت لہراؤ ورنہ میرا ہاتھ نہ چل جائے۔ لیفٹی کی آواز آئی، یہ 1 کلو گرام سونا ہے۔ رائٹی نے کسی قدر مایوسی سے کہا، 1 کلو سے زیادہ ہی ہے، میں نے اٹھا رکھا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ لیفٹی نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ دروازے میں ایک رکھنا تھا اور اس سے دوسرے کمرے کا منظر کسی قدر واضح تھا۔ وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ تینوں وسط میں بیٹھے تھے۔ لڑکی نے ویلڈنگ ٹارچ سنبھال رکھی جس کا تیز نیلگوں شعلہ کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت رکھتا ہے۔ لیفٹی نے سوناروں کی وہ مخصوص دھاتی پیالی ایک پلاس کی مدد سے پکڑ رکھی تھی جس میں سونا پگھلایا جاتا ہے، اسے شاید کٹھالی کہتے ہیں۔ رائٹی سونے کے زیورات کو ایک ایک کر کے اس کٹھالی میں ڈال رہا تھا۔ اس نے آخری زیور ڈالا۔ کٹھالی میں موجود سونا پگھل گیا تھا، ورنہ لڑکی چھلکنے کی بات کیوں کرتی؟ شعلے کے لیے گیسوں والے سلنڈر پاس پڑے تھے، یہ بھی خریدے جا سکتے ہیں اور مخصوص دکانوں سے کرائے پر بھی مل جاتے ہیں۔ باقی چیزوں کا حصول کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کٹھالی زیادہ بڑی نہیں تھی، چائے پینے والے ایک درمیانی سائز کے پیالے کے برابر تھی۔ کٹھالی میں یقیناً 1 کلو گرام سے زیادہ سونا آ سکتا تھا۔ سونے میں ملاوٹ تھی۔ خالص سونا حاصل کرنے کے لیے اسے پگھلا کر پانی میں ڈالتے ہیں، اس سے سونے کا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور خالص سونے کا ڈلا الگ ہو جاتا ہے۔ پانی پاسی سلور کے پیالے میں موجود تھا۔ جب سونا پوری طرح پگھل گیا تو لڑکی نے ٹارچ بند کر دی۔ لیفٹی نے احتیاط سے سونا پانی میں الٹ دیا۔ چھن کی آواز اور پانی سے بھاپ کا بادل اٹھا جو فوراً سرد فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ تینوں اشتیاق سے پیالے پر جھک گئے۔ مجھے ان تینوں کی طرف سے فکر نہیں تھی۔ بے شک انہوں نے عارضی طور پر مجھے بے بس کر دیا تھا، لیکن مجھے اعتماد تھا، میں ان پر قابو پا سکتا تھا۔ مجھے اس حادثے کی بھی پرواہ نہیں تھی، بس اپنے ساتھیوں کا خیال تھا جو بےتابی سے میرے منتظر ہوں گے اور میں اب تک ان کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ بہرحال جہاں 8 دن سے غائب تھا وہاں چند گھنٹے یا 1 رات اور صحیح۔ وہ سونے کے ڈلے کا سرد ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر لیفٹی نے ڈرتے ڈرتے پلاس سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور بولا، یہ 1 کلو کا ہے۔ اب اسے خود شک ہو گیا تھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ لڑکی نے اپنے بیگ سے وہ چھوٹا سا ڈیجیٹل ترازو نکالا جو سناروں کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے ڈلہ اٹھا کر اس پر رکھا، بٹن دبا کر ڈلے کا وزن کیا۔ رائٹی نے جوش سے کہا، یہ تو 1500 گرام کا ہے۔ 1522 گرام۔ ان دنوں سونا 40,000 روپے کا 10 گرام ہے، ذرا حساب لگانا۔ لڑکی نے تصحیح کی۔ لیفٹی کا حساب زیادہ تیز تھا۔ 60,88,000 روپے، لیکن ہمیں اس کے 50,000 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ رائٹی نے کہا، ہم اسے پورے دام سے بیچیں گے، تم لوگ فکر مت کرو، یہ میرا کام ہے۔ ہم اس کی 100 گرام کی بارز بنائیں گے اور پھر انہیں الگ الگ بیچیں گے۔ میرا تو مشورہ ہے ابھی سارا مت بیچو، سب اپنا اپنا حصہ سونے کی صورت میں کر لیں۔ رائٹی نے جلدی سے کہا، غالباً اسے خطرہ لگ گیا تھا کہ کہیں اس طرح اس کا حصہ نہ مارا جائے۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے، بارز بنا کر آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن اس میں خطرہ ہے، کوئی پکڑا گیا تو وہ دوسرے کے بارے میں بک دے گا اور سب پکڑے جائیں گے۔ کیسے پکڑے جائیں گے؟ لیفٹی نے اعتراض کیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس صورت کے ساتھ تم دینی کتب بھی بیچنے جاؤ گے نا تو لوگ چوری کی سمجھیں گے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس صورت کے سہارے میں نے اندر کا سارا سروے کیا تھا اور تمہیں بتایا تھا، اسی وجہ سے تم نے کامیاب ڈاکہ مارا، ورنہ تمہیں تو کوئی دکان میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم سونا بیچنے کی کوشش میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں، یہ کام ماں کو کرنے دو۔ رائٹی نے لڑکی کی تائید کی، ہاں، تاکہ سارا سونا لے کر فرار ہو جائے۔ لیفٹی نے طنز کیا، نہیں، سارا سونا اس کے پاس نہیں ہوگا، اسے ہم برابر تقسیم کر لیں گے اور جب ماں فروخت کرنے جائے گی تو اتنی ہی مالیت کا سونا ہماری تحویل میں دے کر جائے گی۔ میں اپنا سونا نہیں دوں گی، تم دونوں نے اعتماد کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہم خود فروخت کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر پکڑے گئے تو بچو کہ تم بھی نہیں۔
لیفٹی نے اسے دھمکی دی تو وہ فکر مند ہو گئی. اوکے میں فروخت کروں گی، لیکن اس صورت میں میرا حصہ زیادہ ہوگا. میں 40% لوں گی، باقی 30% تم دونوں کو ملے گا. لیفٹی اور رائٹی معمولی سی بکبک کے بعد اس فارمولے پر راضی ہو گئے. یہ معمولی سی بکبک ناقابل اشاعت قسم کی گالیوں اور گفتگو پر مشتمل تھی. وہ اس کے عادی لگتے تھے. گویا تینوں پیشہ ور مجرم تھے. یہ ان کی روزمرہ کی گفتگو تھی. ابھی ان کے پاس 100 گرام کی بار کی ڈائی نہیں تھی، اس لیے یہ معاملہ بات کے لیے اٹھا دیا گیا. لیفٹی کو میرا خیال آیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے یہیں بند چھوڑ جاتے ہیں. بعد میں پولیس اسے یہاں ٹیکسی کے ساتھ دریافت کرے گی تو خود ہی سمجھ لے گی کہ ڈاکہ اسی نے ڈالا ہے. مہا بولی. اور جولر جو ہمارے حلیے اور ایک لڑکی ٹیکسی والی کی کہانی سنائے گا، وہ جس کی تصدیق یہ کرے گا؟ پھر کیا کریں؟ لیفٹی نے پوچھا. اسے چھوڑ دو، یہ پولیس کے پاس جانے کی حماقت نہیں کرے گا. اس نے ہمیں بہت پاس سے دیکھا ہے، اس لیے پولیس کو تفصیلی حلیہ بتا سکتا ہے. ہم اسے ڈرا دھمکا کر چھوڑ جاتے ہیں. رائٹی بولا. کیا یہ ڈرانے سے مان جائے گا؟ اگر یہ پھر بھی پولیس کے پاس چلا گیا تو؟ مہا نے جوابی طنز کیا. پھر کیا کریں؟ مار دے سے. لیفٹی نے خطرناک سوال کیا. میرا خیال ہے اسے جھیل میں ڈال دیتے ہیں. بے ہوش ہے، پاؤں میں پتھر باندھ دیں گے تو ڈوب کر مر جائے گا اور لاش بھی جلد اوپر نہیں آئے گی. یہ تو قتل ہوگا. ماں کی تجویز پر رائٹی نے کہا. بظاہر وہ اور لیفٹی میرے قتل پر آمادہ نہیں لگ رہے تھے، لیکن مہا ان پر حاوی تھی. کسی قدر بحث کے بعد اس نے انہیں راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو آج کل نیکی کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے. حالانکہ میں نے ان کے ساتھ نیکی بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ مجھے جھیل میں ڈالنے پر راضی ہو گئے تھے. مہا نے انہیں ترکیب بھی بتائی. اس عورت کے سر میں شیطان کا دماغ فٹ تھا. پتھر باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کی پتلون کے پائچ اور قمیض میں پتھر بھر دو، یہ آرام سے ٹوٹ جائے گا. میں نے دل ہی دل سے بے نقط سنائی. لیفٹی اور رائٹی کمرے کی طرف آئے تاکہ مجھے باہر لے جا کر ڈبونے کا انتظام کر سکیں. میں ان کے استقبال کے لیے تیار تھا. بلب سوئچ دبا کر بند کر دیا. اب کمرے میں تاریکی تھی. آگے لیفٹی تھا. میں نے اسے یوں دبوچا جیسے بلی بے فکری سے ٹہلتے چوزے کو دبوچتی ہے. اس کے حلق سے ویسی آواز نکلی جیسی چوزے کے حلق سے نکلتی ہے. اس کے ہاتھ سے پستول میں پہلے ہی چھین چکا تھا. اس کا یہی بازو گھما کر اس کے پشت سے لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر پستول رکھ کر اسے سامنے کر لیا. جب تک رائٹی اپنا پستول نکالتا میں لیفٹی کو قابو کر کے اپنی ڈھال بنا چکا تھا. خبردار، اگر اپنے ساتھی کی زندگی چاہتے ہو تو پستول پھینک دو. رائٹی یقیناً اپنے دوست کی زندگی چاہتا تھا، لیکن مہا نے اس موقع پر چونکا دینے والا کام کیا. جیسے ہی میں لیفٹی کو لیے دوسرے کمرے میں آیا، اس نے اچانک پستول نکال کر ہماری طرف فائر جھونک مارا اور پھر کسی چھلاوے کی طرح باہر نکل گئی. میں اس کی پھرتی پر ششدر رہ گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں ایک لاش تھامے کھڑا ہوں، کیونکہ بغیر نشانہ لیے کیا جانے والا فائر سیدھا لیفٹی کے دل میں اتر گیا تھا. رائٹی کو احساس ہوا تو اس نے اپنا پستول میری طرف سیدھا کیا. مجبوراً مجھے حرکت میں آنا پڑا. اس کی چلائی گولی لیفٹی کو لگی اور ظاہر ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن میری چلائی گولی رائٹی کے دائیں شانے میں لگی تو اسے خاصا فرق پڑ گیا. اس نے حلق پھاڑ کر اپنی والدہ صاحبہ کو پکارا اور پستول چھوڑ کر شانہ تھام لیا. میں نے لاش کو چھوڑا اور رائٹی کے سر پر پستول کی نال رسید کی. اس کی چیخو پکار رک گئی اور وہ لڑک کر نیچے گر گیا. اسی لمحے باہر سے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی. میں باہر کی طرف لپکا. مہا فرار ہو رہی تھی. جب میں باہر آیا تو ایک چھوٹی سیاہ جیپ کچھ دور جا چکی تھی. میں نے اس کے ٹائروں کا نشانہ لے کر کئی فائر کیے مگر وہ بچ گئی. یہ جگہ کسی جھیل کنارے پر تھی. یہاں چاروں طرف جھاڑ جھنکاڑ تھا اور درمیان میں لکڑی سے بنا یہ کیبن کھڑا تھا. جھیل کچھ فاصلے پر تھی. وہ یلو کیب ایک طرف موجود تھی جسے انہوں نے ڈاکہ مارنے کے لیے استعمال کیا تھا. میں نے دروازہ کھول کر دیکھا. چابی اندر نہیں تھی. میں واپس کیبن میں آیا. چابی لیفٹی اور رائٹی کے پاس بھی موجود نہیں تھی. وہ یقیناً مہا کے پاس تھی. وہ نہ صرف یلو کیب کی چابی بلکہ سونے کی ڈلی بھی لے گئی تھی. لیفٹی مارا جا چکا تھا اور رائٹی زخمی تھا. لازمی بات ہے جلد یا بدیر وہ پولیس کے ہاتھ آ جاتا. گویا سونے کی ڈلی اب مہا کی ملکیت تھی. اگر وہ ہوشیاری سے کام لیتی تو یہاں سے فرار ہو جاتی اور ہماری پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی تھی جب تک وہ خود کو حماقت نہ کرتی. شاید اس کے ذہن میں شروع سے ایسا ہی کوئی ارادہ تھا اور میری مداخلت نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا. ان لوگوں نے میری جیب سے رقم نہیں نکالی تھی اور نہ ہی کلائی سے گھڑی اتاری تھی. میں نے رائٹی کو اس کے حال پر چھوڑا اور باہر آ گیا. گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کثیر المقاصد اسکرو کاک مل گیا جس میں ایک چھوٹا سا چاقو بھی ہوتا. میں نے چاقو سے انجن سے آگے والی تاروں کا گچھا کاٹا اور پھر 2 تاریں ملا کر دیکھنے لگا. بلاخر اگنیشن وائر مل گئی اور انجن اسٹارٹ ہو گیا. میں نے ان تاروں کو ملا رہنے دیا. میرے پاس وہ پستول تھا جس سے رائٹی پر گولی چلائی تھی. اسے میں نے وہاں نہیں چھوڑا کیونکہ اس پر میری انگلیوں کے نشانات تھے. اسے میں نے صاف کر کے جھیل میں اچھال دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا. مہا کو فرار ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے اور اس کے لیے اتنی مہلت کافی تھی. اب اس کے پیچھے جانا بیکار تھا. وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر نہ جانے کہاں نکل گئی تھی. مگر اس لڑکی کے بارے میں میرا اندازہ درست نہیں تھا. وہ فرار نہیں ہوئی تھی. میں یلو کیب لے کر اس جگہ سے نکلا اور سڑک کی طرف جانے والا راستہ تلاش کرنے لگا. یہ راول جھیل نہیں تھی یا اس کا کوئی ایسا حصہ تھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا.
چاروں طرف جھاڑیاں اور قد آدم گھاس تھی اور اس کے درمیان سے کچا راستہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ یہ سارا جھیل کا کنارہ تھا۔ ایک جگہ یہ راستہ جھیل کے بالکل ساتھ سے گزر رہا تھا اور جھیل یہاں کچھ گہرائی میں تھی۔ میں نے بے فکری سے اس جگہ سے گزرنا چاہا تو اچانک بائیں طرف سے کسی گاڑی کی تیز روشنی چمکی اور انجن غرانے کی آواز آئی۔ فوراً سیاہ جیپ جھاڑیوں کو رونتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کے فرنٹ پر فولادی جاری تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، جیپ نے کسی بلڈوزر کی طرح ٹیکسی کو ٹکر دے ماری۔ میں اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہ تھا، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی اتنی تیز ترار نکلے گی۔ اس کے اعصاب قابل رشک تھے اور جرأت قابل داد۔ اس نے فرار ہونے کے بجائے مجھے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ پلان بھی بنا لیا اور اس پر عمل بھی کر دیا تھا۔ ٹکر لگتی ٹیکسی جھیل کی طرف لڑکی اور پھر ایک دم الٹ کر پانی میں جا گری۔ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ ٹیکسی کے قلع بازی کھانے کے دوران میں اندر ہی اندر الٹ پلٹ ہوا۔ میرا پہلے سے مضروب سر کسی شے سے ٹکرایا اور مجھے تارے نظر آ گئے۔ میرے کانوں نے چھپاکے کی آواز سنی اور میں اپنے ذہن پر حاوی ہونے والی تاریکی سے لڑ رہا تھا۔ ٹیکسی میں پانی بھر رہا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہو جاتا تو ڈوب کر مر جاتا۔ اپنے حواس بحال رکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں پاؤں بھی چلا رہا تھا۔ ٹیکسی الٹ کر گری تھی اور اب پہلو کے بل پانی میں جا رہی تھی۔ پہلو بھی بایاں تھا جہاں میں پھنسا ہوا تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹ شدید اور میرا ذہن رفتہ رفتہ تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں زیادہ دیر تک اپنے حواس برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ ایسے میں قدرت نے عجیب انداز میں میری مدد کی۔ اس نے میرے حواس بحال کر دیے۔ ٹیکسی پانی میں گری تو اس کی بیٹری تک پانی نے رسائی حاصل کی۔ بیٹری کے ٹرمینل شارٹ ہوئے اور بیٹری نے بیکار ہونے سے پہلے پانی میں کرنٹ چھوڑا۔ کرنٹ کا یہ جھٹکا مجھے ہوش میں لایا۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک لمحے کو میرا جسم کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں چونکا اور اس کے ساتھ ہی ذہن پر چھاتی تاریکی صاف ہو گئی۔ میں سوچنے سمجھنے اور جان بچانے کے لیے حرکت کرنے کے قابل ہو گیا۔ سوائے میرے سر کے پورا جسم سرد پانی میں جا چکا تھا۔ میں نے سیدھا ہونے کی کوشش کی۔ یوں سمجھ لے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے پر قدم جما کر اٹھنے کی کوشش کی تو یکدم ہی ٹیکسی الٹی ہو گئی۔ اس کے پہیے آسمان کی طرف اٹھ گئے تھے اور چھت پانی میں چلی گئی تھی۔ پیچھے کا ایک شیشہ کمزور تھا اور وہ پانی کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے ٹوٹتے ہی پانی بہت تیزی سے اندر بڑھنے لگا۔ اب خود کو اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے بچ جانے والی ہوا میں چند گہرے سانس لیے اور پھر سانس روک کر اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے دروازہ جام نہیں ہوا تھا اور پہلی کوشش میں کھل گیا تھا۔ میں فوراً باہر آیا۔ ٹیکسی اب گہرائی میں جا رہی تھی۔ اس جگہ پانی کنارے پر ہی خاصا گہرا تھا۔ یہ بڑی اور وزنی گاڑی تھی، اس لیے زیادہ دیر تیر نہ سکی اور اب ڈوب رہی تھی۔ میں باہر آتے زیر آب ہی ٹیکسی سے دور جانے لگا۔ خطرہ تھا کہ وہ مجھ پر چڑھی نہ جائے اور طے میں اپنے وزن سے دبا دے۔ میں نے سطح کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یقین تھا وہاں اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے کنارے تک آئے گی، اور اگر میں اسے پانی میں بطخ کی طرح تیرتا نظر آ جاتا تو وہ کسی بطخ کی طرح آسانی سے میرا شکار کر لیتی۔ اس کے پاس پستول تھا اور میں اس کا نشانہ دیکھ چکا تھا۔ بظاہر ایسا لگا تھا جیسے اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنا ایک شریک کم کر دیا اور پھر پورا سونا لے کر فرار ہو گئی۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ وہ فرار ہو گئی تھی۔ وہ وہیں تھی۔ پہلے وہ مجھ سے نمٹتی اور پھر واپس جا کر رائٹی کا کام بھی تمام کر دیتی۔ اس نے دیکھا نہیں تھا لیکن سن لیا تھا کہ رائٹی زخمی ہوا تھا۔ وہ اپنے خلاف کوئی گواہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ زیر آب تیرتے ہوئے میرے لیے سانس روکنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے سطح کا رخ کیا اور صرف سر باہر نکال کر چند گہرے سانس لیے۔ اسی لمحے میرے کانوں نے جیپ کے انجن کی آواز سنی اور تاریک کنارے پر اس کی روشنی لہرائی، اور دوبارہ وہ کیبن کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ یقیناً رائٹی کا کام تمام کرنے جا رہی تھی۔ اپنے طور پر تو وہ مجھے ختم کر چکی تھی۔ میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا۔ یہاں سے اوپر جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، البتہ ایک جگہ جھاڑیاں موجود تھی۔ میں انہیں پکڑ کر بمشکل اوپر آیا۔ سرد پانی کے بعد اب سرد ہوا مزاج پوچھ رہی تھی۔ شام میں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، لیکن رات ہوتے ٹیمپریچر خاصا گر گیا تھا۔ کچے راستے پر آ کر میں نے کیبن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اصولاً تو مجھے ایک بار بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ لینا چاہیے تھا، لیکن اب پنگے لینے کی عادت اتنی پکی ہو گئی تھی کہ مسئلہ سامنے ہو تو فرار ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ میں کیبن کے پاس پہنچا تو اندر سے آنے والی فائر کی آواز نے مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ ماں نے یقیناً رائٹی کا کام تمام کر دیا تھا اور اب کسی بھی لمحے باہر آ سکتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے جیپ کا بیک ڈور کھولا اور اندر آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ ماں باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ چوکنی ہو کر ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ غالباً اس نے جیپ کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن لی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ آواز کیسی ہے۔ بالآخر وہ جیپ کی طرف آئی۔ اندر بیٹھ کر اس نے جیسے ایک نیشن گھمایا، میں نے اخذ اس کی کنپٹی پر ہاتھ مارا۔ وہ تڑپ کر پلٹی لیکن فوراً ہی بے سدھ ہو کر رہ گئی۔ میں نے احتیاطاً دوسرا ہاتھ مارا اور اس کی بے ہوشی کو پختہ کر دیا۔ اس جیسی سفاق قاتلہ کے ساتھ رعایت کرنا خودکشی بھی ہو سکتی تھی۔ میں اتر کر نیچے آیا اور اسے کھینچ کر نیچے اتارا اور اس کے عورت ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس کی مکمل تلاشی لی۔ پستول اس نے اپنی جیکٹ میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا والٹ تھا۔ میں نے اسے کھول کر جائزہ لیا تو اس میں وہاں کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، رقم اور کچھ دوسری اشیاء کے ساتھ ایک ایئر ٹکٹ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔
یہ دبئی کا ٹکٹ تھا. فلائٹ 2 دن بعد کی تھی. گویا وہ ملک سے فرار کے لیے بھی تیار تھی. جیپ کے پیچھے ایک رسی پڑی تھی جو ہر عقلمند ڈرائیور لازمی رکھتا ہے کہ کہیں گاڑی جواب دے جائے اور اسے ٹو کر کے لے جانا پڑے. اس رسی سے میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے. اس کا پستول، پرس اور جیپ کی چابی اپنے قبضے میں لے لی اور کیبن میں آیا. رائٹی کی لاش دیکھ کر افسوس ہوا. مہا نے اس کے سر میں گولی مار دی تھی. اس عورت کی صفاقی نے مجھے حیران کر دیا تھا. اس نے کتنی آسانی سے اپنے دونوں ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا. میں نے اپنے کپڑے اتار کر نچوڑے اور دوبارہ پہن لیے. مجبوری تھی، ان کے سوا کوئی لباس نہیں تھا. ویسے بھی یہاں سردی تھی لیکن جان لیوا قسم کی نہیں تھی. میں واپس جیپ کی طرف آیا تو مہا کسمس آ رہی تھی. اسے جیپ کے عقبی حصے میں ڈال کر میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور ہیٹر آن کر دیا. ذرا دیر میں اندر گرمی ہو گئی اور میں سکون محسوس کرنے لگا. اس گرمی کا مہا پر بھی خاطر کا اثر ہو رہا تھا. وہ تیزی سے ہوش میں آئی. صورتحال کا ادراک ہوتے اس کی زبان چل پڑی تھی. میں نے پلٹ کر پستول اس کے منہ پر رکھا اور درشت لہجے میں کہا، بک بک بند کرو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر کے یہیں تمہاری لاش چھوڑ جاؤں گا. جھوٹ مت بولو. اگر تم نے قتل کرنا ہوتا تب تک میں زندہ نہیں ہوتی. کیا خیال ہے تمہارا میں نے تمہیں زندہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ میں خوبصورت عورت ہوں اور میرا جسم. اس کی باقی بکواس ناقابل بیان تھی. میں نے بڑی مشکل سے اسے تھپڑ مارنے کی خواہش پر قابو پایا. تمہارا اندازہ غلط ہے. مجھے تمہاری خوبصورتی کے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نے تمہیں صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہیں چوری کے سونے سمیت پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں ڈکیتی اور اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کی سزا ملے. اس کی آنکھیں بے یقینی آمیز خوف سے پھیل گئی. تم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے یا کسی بھی قانون پسند شہری کو ایسے ہی کرنا چاہیے. سنو، تم سونا لے لو یا جو جی چاہے کرو لیکن مجھے پولیس کے حوالے مت کرو. میں گرفتار ہونے پر موت کو ترجیح دوں گی. ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں شوٹ کر دیتا ہوں لیکن تمہاری لاش تو پولیس کی تحویل میں جائے گی ہی. میں نے اس کے سر پر یوں پستول رکھا جیسے گولی چلانے والا ہوں. وہ بوکھلا کر بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا. پھر کیا مطلب تھا؟ تم نے ان 2 بے وقوفوں کو راضی کر لیا کہ وہ تمہارے لیے ڈاکہ مارے. ہم ساتھی تھے، یہ ان کی پلاننگ تھی. اس کے بعد تمہاری پلاننگ یہ تھی کہ ان دونوں کو مار کر ان کے حصے پر بھی قابض ہو جاؤ. حفیظ تمہاری وجہ سے مارا گیا اور ماجد زخمی تھا. اگر میں اسے نہیں مارتی تو وہ پولیس کو میرے بارے میں بتا دیتا. تمہارے پاس سے دبئی کا ٹکٹ نکلا ہے. 2 دن کے بعد تو تمہاری فلائٹ ہے. تم نے میری تلاشی لی ہے؟ ہاں، سونے کی ڈلی سمیت سب میرے قبضے میں ہے. سنو، تم یہ سب لے لو اور مجھے جانے دو. مجھے بھی تمہارا اچار نہیں ڈالنا لیکن آزادی کی ایک ہی قیمت ہے. مجھے اپنے بارے میں سب سچ بتا دو. کیا سچ بتا دوں؟ وہ بدک جانے والے انداز میں بولی. تم 2 دن بعد یہاں سے جا رہی ہو. کیا تمہیں یقین تھا کہ یہ ڈاکہ کامیاب رہے گا؟ ہاں. کس بنا پر؟ وہ چپ رہی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہیٹر کی وجہ سے میرے کپڑے تقریباً خشک ہو گئے تھے. میں نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. تم اس طرح جواب نہیں دو گی. بہرحال میں نے وہ دونوں پستول محفوظ کر لی ہیں جن سے یہاں گولیاں چلی ہیں اور دوسرے پستول پر بھی میں نے تمہاری انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے ہیں. یہ بات میں نے اسے ڈرانے کے لیے بولی تھی. اگر تم مجھے مطمئن نہیں کر سکی تو میں وہی کروں گا جو میں نے ابھی کہا ہے. تم ایسا نہیں کر سکتے. اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں راستے میں شور مچا دوں گی. یہ تم نے اچھا کیا جو یہی بتا دیا. میں نے جیپ روکی اور ایک کپڑے سے اس کا منہ بند کر دیا. قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دلکش لڑکی ہے. لڑکی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جسمانی ساخت لڑکیوں والی تھی، ورنہ اس کی گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ خاصی تجربے کار ہے. اس کی صورت اور بالوں کا سٹائل ہالی ووڈ کی اداکارہ سینڈرا بلوک سے ملتا تھا. غالباً صورت کی وجہ سے اس نے بالوں کا سٹائل بھی یہی کر لیا تھا. اس نے جینس کے ساتھ شرٹ اور اوپر ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی. ان میں سے کسی کے پاس سے موبائل فون نہیں نکلا تھا، ورنہ میں عبداللہ یا وسیم سے رابطہ کر سکتا تھا. انہیں بلا لیتا تو میرا کام آسان ہو جاتا، لیکن اب مجھے خود وہاں جانا تھا. اس آفت کے ساتھ ہوتے ہوئے میں راستے میں کہیں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا.